बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नशरियात हमारी जारी है और कल हमने शब की नशरियात में दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। और ज़ाहिर हमने कल भी अर्ज़ किया कि ये तो नहीं हो सकता कि हम कह तो रहे हैं, कहने यानी अपने बात को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि सीरत सरकार दो आलम दो हिस्सों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए दो हिस्से नहीं, दो ज़िंदगियाँ, दो सदियाँ भी काफ़ी नहीं हैं। हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अव्वल त आखिर वाक़यात का खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर दें। पार्ट 1 हमने कल अर्ज़ किया था, पार्ट 2 आज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें। एक बार फिर आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल दास्तान यहाँ तक पहुँची थी, सिर्फ रब्त जोड़ने के लिए कल के वाक़े का एक रिव्यू 30 सेकंड कर हम आगे बढ़ते हैं कि मक्के में जुल्म सितम जारी है। हबशा का वाक़या हो चुका है, ताइफ का वाक़या हो चुका है, शेब अबी तालिब हो चुका है, जनाब खतीजा अब नहीं हैं, आपके चचा हज़रत अबू तालिब अब नहीं हैं। और ऐसे में मदीना से एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है और वो आपको कहता है कि मक्के के हालात जैसे हैं, अब आप यहाँ से मूव करने के बारे में सोचिए, आप शिफ्ट कीजिए। वो मदीने के लोगों से कहा जाता है कि क्या तुम उस अंदाज से हिफाजत का ज़िम्मा भी लेते हो? उन्होंने कहा जिस तरह अपने घर वालों की हिफाजत करते हैं वैसे इनकी हिफाजत करेंगे। यहाँ तक के अब वो दिन आ गया जब आपकी उम्र मुबारक 53 ईयर्स है। हम एज के एतबार से पूरी टाइमलाइन आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे। जब आप व्हेन यू आर 53 ईयर्स ओल्ड, अब आपको अल्लाह की जानिब से हिजरत का हुक्म मिल गया है। तो अब ये वो मौका है कि जब दास्ताने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मोड़, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी। तो अब जब ये हुआ है तो जाहिर है वो मुखालिफिन के जब कल को कुछ इंडिविजुअल्स जब हबशा गए थे तो उन्हें इतनी तकलीफ थी और उनके पीछे पीछे गए थे, उनको ये सब अच्छा लग रहा होगा क्या कि ये तो अब ये मदीना जा रहे हैं, यसरफ जा रहे हैं? उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। जाहिर है उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म मजीद बढ़ा दिया। लेकिन सरकार दो आलम ने अल्लाह के हुक्म से सहाबा को मदीने की तरफ हिजरत की इजाज़त दी, कहा गया। सो अब मक्के में अजब आलम है जहाँ मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना माल छोड़ रहे हैं, अपना वतन छोड़ रहे हैं और यसरफ जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। और मुखालिफिन सब देख रहे हैं। तो अब उन्होंने एक मकाम पे जमा होकर एक फैसला किया, एक्सट्रीम फैसला किया। क्या? शहीद करने का फैसला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तो मामला बिल्कुल ही हाथ से ना निकल जाएगा। और अगेन ये भी इतना मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ। कल शेब अबी तालिब हुआ था, ऐसे नहीं हो गया था कि किसी ने कह दिया भाई बाइकआउट करो और हो गया। नहीं नहीं, मुनज़्ज़म अंदाज में हर कबीला इसका हिस्सा बने, रिटन डॉक्यूमेंट हो। रिटन डॉक्यूमेंट भी ये नहीं किसी घर पे पड़ा हुआ है, खाना काबा पे जाके लगा दो, इनके साथ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल ने कहा ये कर देते हैं और हो गया। नहीं नहीं नहीं, हर कबीले का एक नौजवान मिलकर ये काम अंजाम दे, हमलावरों की टीम में शामिल हो कह लें। क्यों भाई? ताकि कल को अगर जब हम ये वाकया कर लेंगे तो उसके बाद अगर रद्द अमल की बात आए तो किसी एक कबीले से बदला, एक कबीले का बंदा होगा उस कबीले से बदला ले सकेंगे। यहाँ तो सारे कबीले शामिल होंगे। सो अगेन इट इज देम वर्सेस अस कि फिर किसके से बदला लेंगे। इतना प्लान, उनकी अपनी तदबीर थी, अल्लाह के अपने फैसले थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने अपना एक सारा एक निज़ाम बनाया। रात की तारीकी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उन्होंने अपने तौर पर, दुश्मनों ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप घर से निकले हैं, मुखालिफिन आपके घर को घेरे खड़े हैं, कह लीजिए अल्लाह ताला ने उनकी निगाहों पे पर्दा डाल दिया। सरकार दो आलम मक्के से निकल गए, अब आपकी मंजिल मदीना है। सो अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए हैं। आज की दास्तान आप कह लीजिए, कल की दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चैप्टर, आज मदीना चैप्टर, दास्तान मदीना भी है। अहले मदीना को खबर मिली है अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं। पूरा शहर खुशी की कैफियत में है, पूरा शहर इंतज़ार की कैफियत में है। लोग दिन का आगाज़ होते ही शहर से बाहर निकल आते हैं। दोपहर तक मौसमी चैलेंजेस के बावजूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते हैं, बिकॉज द वर्ड हैड ऑलरेडी स्प्रेड कि वो आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो दिन आया
کہ جب ان کا انتظار ختم ہونے لگا، ایک دن دور سے آنے والے قافلے کو دیکھ کر خوشی کی صدائیں بلند ہوئیں، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ سب سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا، ایک علاقہ قباء، یہاں قیام کیا اور یہاں پر ہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ پہلی مسجد اسی لیے کہلاتی ہے مسجد قباء۔ جب مدینہ سب جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں اس مسجد کی۔ آپ سوچئے، آپ جب مسجد قباء جائیں یا دیکھیں تو سوچئے گا کہ وہ مقام ہے کہ رسول اللہ چلے ہیں، مکے سے چلے ہیں، کن حالات میں چلے ہیں آپ نے سن لیا کل کی داستان میں، مدینہ جا رہے ہیں، مدینے سے پہلے کا یہ سٹاپ ہے اور یہاں پر مسجد بنی ہے، اس کا نام مسجد قباء ہے، پہلی مسجد۔ اور کیا کہنے اس مسجد کے، صحابہ کرام کے ساتھ خود بھی تعمیر کے کام میں حصہ لیا ہے اور اب مدینے کی جانب چل پڑے ہیں۔ ہر خاندان کی یہ خواہش ہے آف کورس کہ ان کے گھر قیام فرمائیں۔ مطلب ہم کوئی کمپیریزن ظاہر کر ہی نہیں سکتے گو وداؤٹ سیئنگ، لیکن ایک ہوتا ہے نا، کوئی ایک معزز آ رہا ہو، کوئی ایک سربراہ آ رہا ہو، ہر کوئی چاہے گا میں میزبان بنوں۔ یا وجہ تخلیق کائنات آ رہی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے گھر پہ قیام کریں۔ کیا کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ جس سواری پر ہیں، آپ نے کہا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے خود جگہ منتخب کر لے گی۔ اونٹنی ایک مقام پر آ کر رکی ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ انہیں حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ سرکار دو عالم نے وہیں پر قیام فرما لیا ہے۔ اب یثرب کا نصیب بدل گیا ہے، اب یہ شہر نہیں ہے، اب مدینۃ النبی بن گیا ہے، جہاں پہلی اسلامی ریاست بھائی چارہ، عدل اور رحمت پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی جانے والی ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو مائگریشن ہے، یہ جو ہجرت ہے، یہ ایک جگہ کی تبدیلی نہیں ہے، صرف تاریخ انسانیت میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ اب آ گیا مدینہ، اب یہاں کیا مصروفیات ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک ایسے سینٹر کا قیام، ایک ایسی مرکز کا قیام جہاں عبادت، تعلیم، مشورہ، اجتماعی زندگی کے فیصلے انجام پائیں۔ مطلب اب اگر آئے ہیں تو آپ بھی کسی شہر میں موو ہوتا ہے، کہتا ہے میرا آفس، میرا سینٹر، تو مکے میں مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے تو ایسی جگہ کا قیام تو ہو نا کہ جہاں پر ساری چیزیں ہوں۔ چنانچہ ایک جگہ کو منتخب کیا گیا اور وہاں تعمیر شروع ہوئی ایک مسجد کی، اسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ وہ سینٹر تھا اس زمانے میں۔ اور یہاں بھی رسول اللہ نے صرف حکم نہیں دیا کہ یہاں مسجد بنا دو، نہیں، صحابہ کے ساتھ، رسول اللہ کے صحابہ کے کیا کہنے ہیں، اور صحابہ کے ساتھ خود اینٹیں اٹھائیں، خود تعمیر کے کام میں شریک ہوئے۔ گویا امت کو محنت، مساوات اور عاجزی کا سبق اپنے اعمال سے دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں۔ سو ایز اے سیٹ، مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، مسلمانوں کی درسگاہ، عدالت، سینٹر آف انٹریکشن، مشاورتی مرکز، اسلامی معاشرے کا دل بن گئی تھی۔ اگلا مرحلہ مہاجرین ہے اور انصار ہیں۔ مہاجرین کون ہے؟ ہجرت سے نکلا ہے ورڈ، جو ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ آئے۔ انصار کون ہے؟ جو مدینے میں رہتے ہیں۔ اب یہ دو الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، ان کے اپنے اپنے طرز زندگی ہیں، اور یہ جو آئے ہیں مکے سے، یہ کوئی بہت آئیڈیل حالات میں تو نہیں آئے ہیں، کوئی اپنی پراپرٹیز اور اپنا کوئی بہت سارا کیش اور یہ سب تو لے کے نہیں آئے۔ ایک رشتہ قائم کیا، مواخات، کہ انصار مہاجر بھائی بھائی، تاکہ مکے سے آنے والے بے گھر مسلمانوں کو مدینے کے بھائیوں کا سہارا ملے۔ اور انصار نے کمال کیا، انصار نے ایسی قربانی، ایسی محبت کا مظاہرہ کیا جس کی کیا ہی مثال ملے گی۔ اپنے گھروں، اپنے مال، اپنے وسائل میں مہاجرین کو شریک کیا۔ مدنی زندگی، مختلف قبائل اور گروہوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا گیا، منظم کیا گیا، کیونکہ اب ایک نئے معاشرے کی بنیاد ڈالنی ہے نا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو مظلوم جماعت تھی جو مکے سے آئی تھی کل، وہ آج ایک منظم امتی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اب چیزیں اور موڑ کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ یعنی چند سال پہلے، not long ago، یہی مسلمان مکے میں کیا کیا ظلم برداشت کر رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے یہی جماعت ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہی ہے جہاں قرآن کی تعلیمات، جہاں رسول اللہ کے فرمودات، یہ سب کچھ۔ مدینے کی نئی ریاست جو کہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، جبر کی بنیاد پر نہیں ہے، دنیاوی اقتدار کی بنیاد پر نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، عدل کی بنیاد پر ہے، اخوت کی بنیاد پر ہے، اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے۔ اب مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم نے جب ایک منظم معاشرہ قائم فرمایا
تو اب وہاں پر ظاہر الگ الگ قبیلے کے لوگ تھے، الگ الگ مذاہب کے لوگ بھی تھے، مہاجرین، انصار، یہودی قبائل، دیگر گروہوں کے درمیان یہ سب تھے۔ کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے، ان کے درمیان بھی امن، حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ مرتب فرمایا۔ یعنی اب یہ دیکھیے ایک ریاست مدینہ کے سارے یہ اس سے ریلیٹڈ اقدامات ہو رہے ہیں، اس کو چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ کہتے ہیں، کہ ہاؤ ٹو کو ایگزسٹ۔ 100% لوگ تو مسلمان نہیں تھے وہاں پہ، تو کیا حکومت بنے گی تو کس طرح کو ایگزسٹ کرنا ہے، اس کا چارٹر بنا۔ یعنی اس میں باہمی حقوق کیسے ہوں گے، انصاف کے اصول کیا ہوں گے، شہر کی حفاظت کا ذمہ کیسے ہوگا، ڈیفنس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ان شارٹ مقصد یہ تھا کہ مدینے میں رہنے والے تمام افراد امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں، سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اور یہ آپ نے واضح کیا کہ اختلافات اور بڑے معاملات کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر کے کیا جائے گا۔ قصہ مختصر، ناؤ he is 50 years old, Prophet peace be upon him، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال ہے، اور اب واضح تبدیلیاں نظر آ رہی ہے، اب چیزیں بدل رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ مدینے کی فضا میں اللہ اکبر کی عظیم صدا بلند ہو رہی ہے، مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے ہیں، مسلمانوں کے دل ایمان سے بھر گئے ہیں۔ آپ سوچئے ویسے بھی کوئی علاقہ ہو کہ جہاں پہلی مرتبہ کوئی اذان کی آواز بلند ہو، ہم کبھی ٹریول کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اس اتنے کلومیٹرز میں یہ ایک ہی مسجد ہے، یہاں جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے نا تو لطف آ جاتا ہے۔ سوچیں کیا عالم ہوگا، مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، مدینے والوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، جو مکے سے آئے ہیں ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی اذان بھی صرف نماز کے اعلان کا ذریعہ نہیں بنی، بلکہ توحید، رسالت، اللہ کی بندگی کا اعلان بن گئی۔ حضرت بلال کی آواز ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، ایک عجب عالم ہے۔ تو اسی دور میں اسلامی عبادات، معاشرتی اصول، مطلب اب یہ تمام ایک معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اور رسول اللہ اس میں ظاہر ہے اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ مکے کے جو مظلوم مسلمان تھے وہ مدینے میں ایک ایسی جماعت بن گئے ہیں جو کہ ایک نئے دور کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ 54 ایئرس ایج ہے، 624 عیسوی ہے، اور اب اسی عالم میں شب و روز گزر رہے ہیں۔ اب پھر ہم واقعات کی طرف آتے ہیں کہ تقریباً 16 یا 17 مہینے اس طرح گزرے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اب وہ واقعہ ہوا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کے قائم کردہ مرکز یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ ایک دن نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وہ آیات نازل فرمائی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی نماز میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، صحابہ کرام نے بھی آپ کی پیروی کی، یہ واقعہ پیش آیا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ چیزیں باقاعدہ ایک منظم رخ اختیار کر رہی ہیں۔ ایک مقام پہ پیش آیا جہاں آج بھی ایک مسجد موجود ہے، قبلتین، دو قبلے، جہاں نماز اس طرف رخ کر کے بھی ادا کی گئی اور پھر اس طرف رخ کر کے بھی ادا کی گئی۔ اب یہ بھی ہو گیا معاملہ، اذان ہو گئی، قبلہ ہو گیا، قبلے کا تعین ہو گیا، چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اسی سال جب مدینے میں اسلامی معاشرہ قائم ہوئے، ابھی 2 سال ہی گزرے ہیں، تو اب ذرا آپ نے پچھلے 5-7 منٹ سے مکے کا عالم نہیں سنا۔ وہاں جو مخالفین ہیں انہوں نے کیا کیا، جو کہ اپنے طور پہ شہید کرنے کے منصوبے بنا چکے تھے، ان کو یہ سب اچھا لگ رہا ہوگا کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہاں تو معاشرہ بن رہا ہے، وہاں تو اجتماعی نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں تو مساجد بن رہی ہیں، وہاں تو قبلہ تبدیل، یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ تو اب ان کا ہیٹریڈ تو اور بڑھ گیا تھا، اب وہ اپنے طور پر اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ کس دور کا؟ جنگوں کے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ یعنی اب یہ معاملہ وہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اب باقاعدہ ایک کے بعد ایک جنگوں کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے۔ آپ کوئکلی اگر ہم ایک ریویو کریں، کل صفا میں پہلی بار اعلان کیا تھا، ابو لہب نے ریزسٹ کیا تھا، اس کے بعد ظلم ستم بڑھے تھے، اس کے بعد تشدد بڑھا تھا، اس کے بعد شہادتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، پہلی شہادت، دوسری، اور پھر ہجرتیں ہوئیں، یہ سارے معاملات ہوئے، یہاں تک کہ مدینہ آ گئے، بہت سارے واقعے میں نے اسکپ کر دیے۔ اب یہ معاملہ جنگوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلی جنگ ہوئی، پہلی جنگ بدر، 17 تاریخ،
رمضان المبارک کا مہینہ، 2 ہجری، بدر کا مقام، دونوں لشکر آمنے سامنے، مسلمان 313، قریش کا لشکر تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ، سامان کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ۔ عجب منظر ہے، پہلی جنگ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، امت کی مدد مانگی، صبح ہوئی، میدان سجا، مقابلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، یعنی ابو جہل بھی شامل تھا، ابو جہل جو اسلام کی شدید مخالفت کرنے والوں میں سے تھا۔ اب یہ تو ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور جو مخالفین تھے مکے میں وہ تو مطلب کہ یہ کیا ہو گیا، کل تک ہم جنہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے وہ آج مدینے میں اپنی ریاست کا معاملہ چلا رہے ہیں، اور یہ جنگ میں بھی ہمیں شکست ہو گئی ہے، بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں۔ اور یہ سمجھ میں بھی آیا بدر کی فتح سے کہ کامیابی صرف ظاہری طاقت سے نہیں ہوتی، اللہ کی نصرت، ایمان اور ثابت قدمی سے ملتی ہے۔ جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ بدر یوم الفرقان کی علیہ تفریق کر دینے والی جنگ، حق اور باطل نمایاں ہو گیا اس میں، اور آف کورس اس بدر کے چیپٹر نے مدینے کی اسلامی ریاست کو مضبوط کیا، پوری عرب دنیا کو یہ میسج کیا کہ مسلمانوں کو اب یہ ایک بہت پاورفل اینٹیٹی ہے یہ۔ بہرحال اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، ابھی تو بہت جنگیں ہونی ہیں۔ عمر مبارک 55 سال، بدر کا معاملہ ہو چکا ہے، قریش مکہ، مخالفین مکہ کو بہت تکلیف پہنچ چکی ہے، بدلہ لینا چاہتے ہیں، بدلے کی تیاری ہو رہی ہے، بدر کا بدلہ لینا ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے، بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی ہے، صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا ہے، مدینے کے باہر مقابلے کا فیصلہ ہوا ہے، اسے ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بہادر مجاہد حضرت حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے۔ آج بھی جب لوگ مدینے میں جاتے ہیں حضرت حمزہ کی قبر مبارک وہیں احد کے مقام پر ہے، یہ احد کی پہاڑیاں اور حضرت حمزہ۔ رسول اللہ بہت غمگین ہوئے، چہرہ مبارک پر زخم آئے، اور امتحان کی گھڑیاں آئیں اس میں، ظاہر خود حضرت حمزہ کی شہادت، لیکن بالآخر مسلمانوں کا ایمان مزید پختہ ہوا، آنے والے بڑے مراحل کے لیے تیار ہوئے مسلمان۔ بدر ہوئی، احد ہوا، اب کیا ہے؟ اب قریش اور ان کے جو یعنی اب آپ کہہ رہی جب ایک گرینڈ الائنس بن رہے ہیں دوبارہ، مخالفین مکہ اور ان کے حلیف قبائل نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑا اتحاد بنایا ہے۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر۔ مکہ، یہود، دیگر قبائل کی ایک بڑی فوج، لارجر الائنس، اب یہ لوگ مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ کس نیت کے ساتھ؟ اسلام کے اب اس مرکز کو ختم کرنا ہے، یہ تو ورنہ یہ تو روز کا مسئلہ ہے، اس مرکز کو ختم کرنا ہے۔ مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کر رہے ہیں، مختلف لوگ تجاویز دے رہے ہیں کس طرح نمٹنا ہے۔ ایک تجویز فائنل ہوئی، ایک شخص کی، ایک ہستی کی، نام کیا ہے ان کا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فارس کے تھے، وہاں ایک دفاعی طریقہ آزمایا جاتا تھا، وہی تجویز انہوں نے دی، قبول ہو گئی۔ دفاعی طریقے کے مطابق مدینہ کا جو کھلا حصہ تھا اس پر خندق کھودنے کی تجویز پیش کی گئی، ایک خاص گہرائی کی اور ایک خاص چوڑائی کی، اور اس میں بھی کمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ موسمی تغیرات کے باوجود سب کے حوصلے بلند ہیں، کئی دنوں تک دشمن کا لشکر مدینے کے باہر خندق کے سامنے رہا، شہر میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہاں مسلمان یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، آزمائش بھی ہے، رسول اللہ امید دلا رہے ہیں۔ اب بالآخر قصہ مختصر، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، جس نے دشمن کی آگ بجھا دی، دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیا، اور اس غزوے نے واضح کر دیا کہ اللہ کی مدد صرف ظاہری اسباب سے نہیں آتی، اس کی قدرت سے آتی ہے۔ خندق کا معاملہ بھی ہو گیا، بدر، احد، خندق۔ یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مخالفین ہیں، یہ جس زوم میں تھے یہ سارا ٹوٹ رہا ہے، یہ تو ایک کے بعد ایک سازش ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ مدینے کو مٹانے کے خواب دیکھ رہے تھے، مدینے کی حکومت ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، یہاں یہ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اب عمر مبارک 58 ایئرز ہے. مدینے میں امن کی ایک نئی فضا قائم ہونے لگی اور اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. بہت سارے واقعات چھوڑے ہیں ابھی ہم نے. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے کا سفر. 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کا سفر. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب تک مکے سے گئے تھے مدینہ, اب جا رہے ہیں مدینے سے قافلے کے ہمراہ مکہ. جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں, احرام باندھ کے جا رہے ہیں, قربانی کے جانور ساتھ لے کے جا رہے ہیں, امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. ادھر مخالفین کو خبر ملی. کیا کیا انہوں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا, روک دیا. پھر کیا ہوا؟ ایک مقام پہ ڈائیلاگ نیگوشیشنز کا آغاز ہوا. کہاں پہ؟ اسے حدیبیہ کہتے ہیں. طے پا گیا معاہدہ, اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. کیا معاہدہ طے پایا؟ 10 سال کے لیے سیز فائر فور the next 10 years. کہیں سے کوئی جنگ نہیں ہوگی, جنگ بندی 10 سال کے لیے. قبائل کو اختیار دیا گیا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں اتحاد کریں. تو اب ایک ایسا ماحول بن گیا جس میں لوگوں کو اسلام کے کو قریب سے جاننے کا موقع ملا. چونکہ اب قبائل کو موقع ملا ہے نا, اب لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اسٹریٹجی قرآن کریم نے اسی موقع کو فتح مبین قرار دیا. بین فتح, واضح فتح. صلح حدیبیہ نے ثابت کیا رسول اللہ صرف میدان جنگ کے قائد نہیں ہیں, اعلیٰ حکمت, دور اندیشی, امن کے عظیم رہنما بھی ہیں. 59 ایئرز ایج ہو گئی. عمرہ ادا کیا, یعنی اب صلح حدیبیہ کے بعد اب آپ نے عمرہ ادا کیا ہے. چونکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق طے ہوا کہ مسلمان اگلے سال مکے آئیں گے, عمرہ ادا کریں گے. اس سال نہیں ہوا, لیکن آپ کی اسٹریٹجی حکمت تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 2000 صحابہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے, مدینے سے روانہ ہوئے. اور اب کی بار ظاہر جنگ بندی تھی, مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں. اب عجب منظر ہوگا نا, کل کس عالم میں مکے سے نکلے تھے, آج دوبارہ آئے ہیں, طواف ہو رہا ہے, صدائے لبیک بلند ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت کے جذبے کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. 3 دن تک مسلمانوں نے امن کے ساتھ عمرہ ادا کیا, خانہ کعبہ کی زیارت کی. اور ظاہر جو مخالفین مکہ ہیں وہ مکے میں سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. مکے کے وہ لوگ جو چند سال پہلے مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے, اب ایک ایسی جماعت دیکھ رہے ہیں جو ایمان, نظم, ضبط, اعلیٰ کردار کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام کی جو دعوت ہے نا, جس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا کل پوری آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ دعوت اب ایک نئے ایک فائنل سٹیج میں داخل ہو رہی ہے. داستان بھی فائنل سٹیج میں داخل ہو رہی ہے. حدیبیہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب نسبتاً امن کا ماحول ہے نا. ابھی کچھ عرصے جنگ بھی نہیں ہوئی ہے, سیز فائر بھی ہوا ہے, انٹیکٹ بھی ہے سیز فائر. یہ ٹرمز تو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی ساری ٹرمز. تو اب پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے, رسول اللہ نے اسلام کے پیغام کو جزیرت العرب سے باہر پہنچانے کا فیصلہ فرمایا. اب یہ گریجول دیکھ رہے ہیں کہاں سے معاملہ. مکے کے ایک غار سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, صفا کے قریب ایک مقام پہ غیر اعلانیہ بات ہوتی ہے, پھر دار ارقم سے نکل کے مکے کی گلیوں میں جاتی ہے, پھر حبشہ ہوتا ہے, پھر مدینہ ہوتا ہے. اب عرب کی حدود سے باہر یہ پیغام جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, انہیں کہتے ہیں نا رسول اللہ نے انقلاب برپا کی. کوئی لفاظی تھوڑی ہے, یہ ایکچولی ڈیڈ اٹ. یہ جو سارا میں نے آپ کی خدمت میں بھی ٹائم لائن بتائی, ایکچولی ہوا ہے نا یہ سارا. تو اب جزیرت العرب سے باہر یہ پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, آپ نے صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری دی اور مختلف علاقوں کے حکمرانوں کے نام خطوط روانہ فرمائے. ظاہر جو زمانے کا پیغام رسانی کا طریقہ تھا, ان خطوط کا کانٹینٹ کیا ہے, خلاصہ کہ اللہ کی عبادت, اسلام قبول کرنے, حق کے راستے کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی. اب بڑے بڑے بادشاہوں کو جا رہے ہیں, قیصر روم کے نام خط جا رہا ہے, فارس کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے, وہ مصر کے حاکم کے پاس جا رہا ہے, حبشہ کے نجاشی کے پاس جا رہا ہے. الگ الگ جگہوں طول و عرض میں پھیل رہا ہے اسلام پیغام. اور آپ نے ان بادشاہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی کسی دنیاوی اقتدار کا نہیں مطالبہ کیا تھا, اللہ کی طرف بلایا تھا. آپ کی دعوت تھی انسانیت کے لیے.
تو اب مثال کے طور پہ ایک بادشاہ، اس نے خط کی قدر کی، اس نے اپنے طور پہ تحقیق کی. کوئی ایک بادشاہ اس نے الگ انداز سے جواب دیا. لیکن اب یہ آپ دیکھیں نا پورے کا پورا سینیریو تبدیل ہو گیا ہے. کوئی ایک بادشاہ فارس کا تکبر کا مظاہرہ کیا، الگ الگ رسپانسز آ رہے ہیں. لیکن یہ ہوا کہ یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ان خطوط نے دنیا کے بڑے حکمرانوں کو پہلی مرتبہ براہ راست نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے آگاہ کیا. The word was spreading worldwide. یعنی آپ کہہ لیں یہ عالمی دعوت کا آغاز تھا، جس میں عرب کے ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے. نبوت کے مشن کا دائرہ مقامی دعوت سے بڑھ کے عالمگیر پیغام بن رہا ہے. عمر مبارک 60 سال. داستان تیزی سے آگے بڑھی، اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، تعمیر پہ گنجائش کم ہے. 60 سال اللہ نے اپنے رسول کو فتح مبین، فتح مکہ عطا فرمائی. فتح مکہ کہہ دیا میں نے، آپ نے سن لیا. وہ مکہ جس کو لٹرلی کل چھوڑا تھا مخالفین کے ظلم و ستم کی وجہ سے، جہاں پہ شیب ابی طالب سہا ہے، جہاں قتل کے منصوبے بنے تھے، وہ فتح ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے بعد مخالفین کے قبیلوں نے سیز فائر جو ہوا تھا نا، اس کی وائلیشن ہوئی، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی. اب جب خلاف ورزی ہے تو پھر اب معاملہ مختلف ہے نا. اب پھر کوئی پارٹی باؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک فریق مخالف نے سیز فائر کو وائلیٹ کر دیا ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. اگین یہ آپ کی ٹرم سن رہے ہیں آپ آج کل کے تناظر میں بھی. قصہ مختصر یہ، اب مکے کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ ہوا ہے. یعنی اب مدینے سے نکلے اور مکے کی طرف گئے، اور اب بڑا لشکر ہے، اب بہت بڑا لشکر ہے. اب تقریباً 10,000 کا لشکر ہے صحابہ کرام کا. کیا شان ہوگی، کیا بات ہوگی، کیا مان ہوگا. اب یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ گیا ہے، اور وہاں پر مخالفین کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ تو اب مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. تو ان شارٹ یہ کہ تقریباً بغیر بڑی جنگ کے مسلمان یہاں پر غالب آ گئے. تو اب جب غالب آ گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ فرد زیر اثر آ گیا جو کل تک ظلم کر رہا تھا، ہر وہ سردار زیر اثر آ گیا جو کل تک ستم کر رہا تھا. پورے کا پورا سینیریو بدل گیا ہے، کایا پلٹ گئی ہے. سو واٹ این آئیڈیل ٹائم ٹو ٹیچ ایوری بڈی اے لیسن. تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا. اب تو پیغام بھی عالمگیر ہو رہا ہے، اب تو خط لکھے جا رہے ہیں، اب مدینے کی ریاست ہے، اب مکہ فتح ہے. سو اب اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اب پروفٹ پیس بی اپون ہم کا یہاں پر ان کا رد عمل کیا ہے، ان کے ایکشنز کیا ہیں. عاجزی ہے، اور انتہا کی عاجزی ہے. یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، دل میں اللہ کا شکر ہے. فتح کا غرور کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہی مکہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی گئی، مذاق اڑایا گیا، پتھر مارے گئے، چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، وہاں موجود ایک ایک بت کو ختم فرمایا ہے، توحید کا اعلان کیا ہے. یہ مخالفین خوف کے عالم میں منتظر ہیں کہ آج سلوک کیا ہوگا. کیا فرمایا؟ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں، سب آزاد ہیں، سب. یہ کام رسول اللہ ہی کر سکتے ہیں. جہاں طاقت رکھنے کے باوجود انتقام کے بجائے رحمت کو اختیار کیا گیا. اب مکہ فتح ہو گیا. سینیریو کی تبدیلی دیکھیے آپ نے. لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور عرب میں توحید کا پیغام تیزی سے پھیل رہا ہے. یعنی کیونکہ یہ ایک شہر فتح نہیں ہوا ہے، یہ پوری ایک اسٹریٹجی تھی جو کامیاب ہو گئی ہے. اب فتح مکہ ہو گیا. بس اب داستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. عرب کے بعض قبائل ہیں، حوازن اور الگ الگ قبائل ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا اثر بڑھ رہا ہے، تو اب وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یعنی ابھی تک مخالفت جاری ہے. مثال کے طور پہ کوئکلی عرض کرتے ہیں، حنین کا ایک مقام ہے، وہاں ایک لشکر جمع ہوا ہے، وہاں حملے کی منصوبہ بندی ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فتح مکہ کے بعد 12,000 صحابہ کے ساتھ مکے سے روانہ ہوئے ہیں. 10,000 اہل مدینہ کے علاوہ فتح مکہ کے بعد شامل ہونے والے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی ہے، دشمن کو شکست ہوئی ہے. یہ بھی واقعہ ہوا ہے. داستان آگے بڑھتی ہے. ایک اور سال بڑھا، عام الوفود. عام وہ میں نے عرض کیا تھا سال، عام الفیل ہاتھیوں والا سال، عام الحزن غم کا سال، عام الوفود وفود وفد ڈیلیگیشن، ڈیلیگیشنز کا سال، ڈیلیگیشنز کا سال، وفود کی آمد کے سال. یعنی اب اتنا یہ پیغام عالمگیر ہو رہا ہے. عمر مبارک 61 سال.
فتح مکہ، باقی فتح بدر، احد، خندق، وہ سب تو ہو گیا ہے، حنین، یہ سب ہو گیا ہے۔ اب اسٹیبلش ہو گئی یہ بات کہ اسلام ایک مضبوط اور حق پر مبنی دعوت ہے۔ اب عجب معاملہ ہے، اب لوگ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، عام الوفود ہو رہا ہے، وفود آ رہے ہیں، عرب کے مختلف علاقوں سے وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کی رہنمائی فرمائی جاتی ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بعض اسلام قبول کر کے واپس جاتے ہیں اور جا کے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ سو مدینہ اب ایک شہر نہیں رہا ہے، پورے عرب کے لیے علم کا مرکز، ہدایت کا مرکز، قیادت کا مرکز بن گیا ہے۔ چند برس پہلے جو دعوت مکے کی ایک چھوٹی جماعت سے شروع ہوئی تھی، اب پورے کے پورے جزیرہ عرب میں پھیل رہی ہے۔ یعنی یہ عام الوفود ڈیلیگیشنز کا ایئر آف ڈیلیگیشنز، یہ اس بات کی علامت تھا کہ رسول اللہ کی 23 سال کی جو محنت ہے، صبر ہے، حکمت ہے، اس کا اثر آ رہا ہے۔ 9 ہجری، ہجرت کو 9 سال ہو گئے ہیں۔ خبر ملی کہ رومی سلطنت کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چیلنجز ابھی بھی جاری ہیں۔ اٹ از ناٹ دیٹ کہ فتح مکہ ہوا اینڈ ایوری تھنگ واز کام، نو، یہ ہوا۔ عرب کا موسم بہت گرم تھا، سفر طویل تھا، کھجوروں کی فصل تیار ہونے کا وقت تھا، مسلمانوں کے لیے امتحان تھا۔ رسول اللہ نے تیاری کا حکم دیا اور اللہ کی راہ میں دل کھول کے ڈونیٹ کیا سب نے۔ جن کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا وہ رسول اللہ کے پاس آتے، ساتھ جانے کی درخواست کرتے، مطلب پورا ایک سلسلہ تھا۔ منافقین نے بہانے بنائے، پیچھے رہنے کی کوشش کی۔ تقریباً 30,000 صحابہ، آپ دیکھ رہے ہیں تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک تک تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ روم کا لشکر سامنے نہیں آیا۔ کامیابی در کامیابی۔ اس مہم میں مسلمانوں کی عظیم تیاری اور اتحاد نے دشمنوں پر گہرا اثر ڈالا کہ بھائی یہ تو معاملہ بہت ہی اب تگڑا ہو گیا ہے، اور کئی قبائل نے مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کیا۔ 62 ایئرس کی ایج ہو گئی ہے، حج ادا کیا ہے، حجۃ الوداع ادا کیا ہے، پہلا اور آخری حج ادا کیا ہے۔ 10 ہجری ہے، حج کا ارادہ فرمایا ہے۔ چونکہ مدینہ تو چلے گئے تھے نا، مطلب آپ کا مسکن تو مدینہ ہی رہا، مکہ فتح ہو گیا لیکن مسکن مدینہ رہا۔ مدینے سے ایک عظیم قافلے کے ساتھ نکلے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تعداد کتنی ہے؟ اب یہ بات ہزاروں کی نہیں رہی، اب 1,00,000 سے زائد صحابہ ساتھ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعداد کس طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ کل بدر سنا رہے تھے 313 کا معاملہ تھا، آج دیکھ رہے ہیں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ جو تاریخ کا ایک عظیم اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ مسلمان دور دور سے صرف اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے دین کے احکامات سیکھ سکیں۔ حج کا موسم ہے، حج کا عالم ہے۔ حج کے دوران سرکار دو عالم نے مناسک حج خود ادا فرمائے ہیں، امت کو عبادت کے طریقے سکھائے ہیں۔ عرفات کے میدان میں تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا ہے جس میں انسانی جان، مال، عزت و آبرو کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ سودی معاملے کے خاتمے، جاہلیت کے خون کے دعووں کے خاتمے، عورتوں کے حقوق، مسلمانوں کے معاملات، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید، سب کچھ کیا ہے۔ کہا ہے کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، معیار صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ صرف ایک عبادت نہیں تھی، پوری انسانیت کے لیے عدل، مساوات، رحم، بندگی کا ایک چارٹر تھا۔ کیونکہ جو 23 ایئرز کی جدوجہد تھی وہ اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچ رہی ہے، بس داستان اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع ادا ہو رہا ہے، عرفات کا میدان ہے، اور وہاں آپ نے تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ داستان ختم ہو رہی ہے، انسانی جان، انسانی مال، عزت کی حرمت بیان فرمائی ہے، سودی معاملات کے خاتمے کی بات کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کل معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا، آج معاملہ کہاں تک پہنچ گیا الحمدللہ۔ جاہلیت کے خون کے دعووں کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے باہمی بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ بس یہ آخری الفاظ کہ جو حجۃ الوداع ہے یہ صرف ایک ایکٹیویٹی نہیں تھی، ایک عبادت نہیں تھی، پوری انسانیت کے لیے عدل، مساوات، رحم اور اللہ کی بندگی کا آخری جامع منشور تھا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایج 62 اور پھر جب 63 ایئرس کی ایج ہوئی
تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو یہ ہم نے کوشش کی شب 12 سے لے کے روز 12 تک اپنے طور پہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تا آخر کچھ اہم ترین واقعات کو، اور بہت سارے واقعات سکپ ہوئے ظاہر ہے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت سارے واقعات کی ڈیٹیلز سکپ ہوئیں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. خلاصتاً آپ کی خدمت میں کل مکی زندگی اور آج مدنی زندگی کا خلاصہ عرض کیا. آغاز کیا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ سے، اختتام بھی کرتے ہیں سلام سے. سلام اس پر کہ جس نے، اب آپ نے ساری داستان سن لی ہے، so every word of this now will make more sense. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. مکے والے جب ظلم کر رہے تھے، جب مخالفین، آپ کس طریقے سے، اے آل یاسر تم پریشان نہیں ہونا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. کتنا سادہ انداز تھا نا. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. کل آپ نے طائف سنا ہے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. ہاں آپ نے سنا نا کہ کیسے بدر کا میدان سجا تھا اور یہاں پہ رات کو اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے تھے. سلام اس پر جو امت کے لیے، کوئی ذاتی فائدہ تھوڑی تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. آپ نے سنا نا کہ خندق تعمیر کرنی ہے تو خود کر رہے ہیں. آپ نے سنا نا قباء تعمیر ہونی ہے تو خود حصہ لے رہے ہیں. آپ نے سنا نا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، خود کام کر رہے ہیں. سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. آپ نے سنا نا جنگوں میں کس طریقے سے اسٹریٹجی بنا کر کیا کچھ کیا، کیسے فرقان کا مارکا ہوا، کیسے بدر کا معاملہ ہوا. سلام اس پر شکستیں جس نے دی باطل کی فوجوں کو. سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو. آپ نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے پھر کایا پلٹی، کس طریقے سے مکے کا واقعہ ہوا، فتح مکہ کا واقعہ ہوا. سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زور کو توڑا. سلام اس پر کہ جس نے پنجے بدعت کو موڑا. سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. یہ ہم نے عبادت کی ہے یہ سب کچھ. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں. درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں. درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے. درود اس پر شب معراج کا دولہا جسے کہیے. درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے. درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے. نکلا افق پہ حکم خدا سے وہ آفتاب. آمد سرکار سے متعلق کچھ اشعار سنیے اس سیگمنٹ میں. السلام علیکہ یا رسول اللہ. کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا گھڑی ہوگی، کیا ساعت ہوگی کہ جب نکلا افق پہ حکم خدا سے وہ آفتاب. کون سا آفتاب تھا؟ جو ازل سے چشم مشیت کا انتخاب، اللہ تعالیٰ کا انتخاب، استفا کیا گیا، جس کا مصطفیٰ چنا گیا. نکلا افق پہ حکم خدا سے وہ آفتاب تھا جو ازل سے چشم مشیت کا انتخاب، اور باطل کے ہر خروج کا ظلمت شکن جواب. ظاہر میں ایک سادہ ورق، اصل میں کتاب، جن کو ازل میں احمد و امجد کہا گیا، امکان کی حدوں میں محمد کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کیا ہوا؟ سرکار آ گئے. ایک کہکشاں نظر میں بنائی رسول نے، کرنوں سے بزم فکر سجائی رسول نے. ایک پیغام دیا نا، کرنوں سے ایک بزم سجائی رسول نے. ارے صحرا میں شمع نور جلائی رسول نے. بھئی اللہ کی کتاب سنائی رسول نے. تہذیب و تزکیہ کا عجب اہتمام تھا. تہذیب و تزکیہ کا ارے عجب اہتمام تھا. آواز تھی نبی کی، خدا کا کلام تھا. یہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. تو کیا ہوا؟ آیا کلام حق کا ترانہ لیے ہوئے. قرآن پاک سنایا. آیا کلام حق کا ترانہ لیے ہوئے، ہر لفظ جس کا ایک زمانہ لیے ہوئے، اجمال میں طویل فسانہ لیے ہوئے، عالم کے خشک و تر کا خزانہ لیے ہوئے، بے زر نے دامنوں کو جواہر سے بھر دیا، امی نے جہل فکر کو ذی علم کر دیا. تو یہ حق ہے کہ
ان ایام میں، ان ساتوں میں مبارکباد پیش کی جائے ایک دوسرے کو. اے مسلمانوں، اے مسلمانوں مبارک ہو نوید فتح یاب. اے مسلمانوں مبارک ہو نوید فتح یاب. لو وہ نازل ہو رہی ہے چرخ سے ام الکتاب، وہ اٹھے تاریکیوں کے بام گردوں سے حجاب، وہ عرب کے مطلع روشن سے ابھرا آفتاب، گم ضیائے صبح میں شب کا اندھیرا ہو گیا، وہ گلی چٹکی کرن پھوٹی سویرا ہو گیا. خسرو خاور نے پہنچائی شعائیں دور دور، دل کھلے شاخیں ہلیں شبنم اڑی، ارے چھایا سرور، آسمان روشن ہوا کانپی زمین پر موجے نور، پو پھٹی دریا بہے سنکی ہوا چہکے طہور، نور حق فاران کی چوٹی کو جھلکانے لگا، دل بری سے پرچم اسلام لہرانے لگا، گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ، گر گئے طاقوں سے بت خم ہو گئی پشتے گناہ، چرخ سے آنے لگی پیغام صدائے لا الہ، ناز سے کچھ ہو گئی آدم کے ماتھے پر کلا، آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا، رحمت یزداں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، آ گیا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، ارے جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفاکی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے تھی حاصل کچ کلاہی وہ رسول، ارے گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام بر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، ارے تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں، اور یہ سب کب ہو رہا ہے؟ اسی ماہ ہو رہا ہے، انہی ساعتوں میں ہو رہا ہے، ربیع النور میں ہو رہا ہے، ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، ارادے ہی میں جو مرقوم تھی وہ آج کی شب تھی، نئے سر سے فلک نے آج بخت نوجواں پایا، خزاں دیدہ زمیں پر دائمی رنگے بہار آیا، ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے سورتے تھے، سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے، جبل لال و جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے، زمرد وادیوں میں سبزہ بن کے ہر طرف بکھرا، ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا، ہوائیں پے بپے ایک سرمدی پیغام لاتی تھی، کوئی مژدہ تھا جو ہر گوشے گل کو کہہ سناتی تھی، گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے، پھول گلشن میں گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے، پھول گلشن میں ارے تبسم ہی تبسم تھے، نظارے لالا زاروں کے ترنم ہی ترنم تھے، کنارے جوئے باروں کے، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا، نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں، دھڑک کر زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں، سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، بجائی پڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوجیں ملائک جمع زیر چرخ مینائی، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، ارے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے، یکا یک ہو گئی ساری
ساری فضا تمثیل آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ، خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، ہوا عرش معلا سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی چار دیواری، صدا ہاتف نے دی اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی، مبارکباد 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 ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو اما ملتی نہیں برباد رہتے ہیں، مبارکباد بیواؤں کو حسرت زا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو، آہوں کو ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، خبر جا کر سنا دو شش جہد کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو، معین وقت آیا زور باطل کھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بست انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمین و آسمانوں میں، خاموشی تب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں، حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارکباد بن کے شادیانوں کی صدا گونجی، بہر سو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہے یہ عزت افزائی زہے تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام ہے صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ تو یہ سب کب ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب اس وقت ہوا کہ جب صبح شب ولادت پرنور ہوئی، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت، فصلیں بہار آئی شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا صبح شب ولادت، پشمردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلہائے، جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت، جنت کے ہر مکان کی آئینہ بندیاں ہیں، آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، چٹکے ہوئے دلوں کے مدت کے میل چھوٹے، ابر کرم وہ برسا ابر کرم وہ برسا وہ برسا صبح شب ولادت، بلبل کا آشیانہ چھایا گیا گلوں سے، قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، ارض و سما سے منگتے دوڑے ہیں بھیک لینے، بانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت، انوار کی ضیائیں پھیلی ہیں شام ہی سے، رکھتی ہے مہر کیسا صبح شب ولادت، مکہ
مکے میں شام کے گھر روشن ہے ہر نگر پر، چمکا ہے وہ اجالا صبح شب ولادت، شوکت کا دبدبا ہے ہیبت کا زلزلہ ہے، شک ہے مکان کسرا، شک ہے مکان کسرا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، بھئی سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تارش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت، چاندی ہے مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی، آیا کرم کا داتا صبح شب ولادت، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، قربان اے دوشمبے تجھ پر ہزار جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیانے، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت، ارے محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت، عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے، آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت، ہوشیار ہوں بھکاری نزدیک ہے سواری، یہ کہہ رہا ہے ڈنکا صبح شب ولادت، آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری، آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری، گھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت، ہر جان منتظر ہے ہر دیدہ رہ نگر ہے، غوغا ہے مرحبا کا صبح شب ولادت، کس داو کس ادب سے کس جوش کس طرف سے پڑھتے ہیں ان کا کلمہ صبح شب ولادت، ہاں دین والوں اٹھو تعظیم والوں اٹھو، ارے آیا تمہارا مولا صبح شب ولادت، اٹھو حضور آئے شاہ غیور آئے سلطان دین و دنیا صبح شب ولادت، آؤ فقیر آؤ منہ مانگی آس پاؤ، باب کریم ہے واہ صبح شب ولادت، ارے سوکھی زبانوں آؤ اے جلتی جانو آؤ، لہرا رہا ہے دریا صبح شب ولادت، تیری چمک دمک سے عالم جھلک رہا ہے، میرا بھی بخت چمکا صبح شب ولادت، باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا، باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، بس اسی سے جڑ کر یہ کلام سنیے اور لطف لیجئے کہ اب صبح ہو گئی ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، بھیک لے سرکار سے لے جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔